अस्सलाम वालेकुम जी, साराना आपको सलाम पेश करता है और मैं इस वक्त टैलेंट न्यूज़ के इलेक्शन सेल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। सिर्फ 13 घंटे रह गए हमारे और इलेक्शन के दरमियान और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत और उसके 24 करोड़ पाकिस्तानी अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। और कल का दिन है जहाँ पे पाकिस्तानी अपने अगले 5 साल के लिए ये बताएंगे कि वो किस क़यादत को मैदान में उतारेंगे जो पाकिस्तान के जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। मेरे पास साथ मौजूद हैं इस टाइम वन एंड ओनली आसमा चौधरी साहिबा, मेरे साथ होस्ट हैं। मुझे बड़ा एजाज़ है कि मैं इनके साथ 2 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम आसमा। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। 13 घंटे रह गए और हम बिल्कुल इलेक्शन बिल्कुल हमारे सामने ये खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल इलेक्शन तो देखिए हमें सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ वो भी हम सब अपने नाजरीन को साथ साथ बताते रहे। और आज वेरी अनफॉर्चुनेट हमने देखा पाकिस्तान में स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह की दहशत गर्दों ने कार्रवाई की। एक मेन मकसद यही होता है कि वोटर को आप डीमोरलाइज करें, मायूस करना होता है। तो ये जो चीज़ें आज हमने देखी, इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। बहरहाल 13 घंटे रह गए हैं, लोग होपफुल हैं। हमें तो अभी ये फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि हमने वोट के लिए निकलना है और वोट के लिए जा रहे हैं। घर में आप कॉल करें, आपके मुलाजमीन वो भी आपको कह रहे हैं जी हम छुट्टी लेके जा रहे हैं, हमने कल वोट डालना है। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोगों में इतना शऊर आ गया है कि हर बंदा आपसे जिससे भी आप बात करें, किसी को घर के काम के लिए भी बुलाएं, बाहर लोगों से बात करें, रिश्तेदारों से बात करें, तो सब लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हमने कल वोट के लिए जाना है और वोट देना है 8 फरवरी के दिन को। अच्छा आसमा, दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए, 29 जाने शहीद हो गए हमारे, हम उस दुख में शरीक हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे पता नहीं कहाँ कहाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़े हैं और इस इलेक्शन को पुरअमन और साफ बनाने के लिए आप जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी की जो अचानक लहर आई, इसका बेहतरीन जवाब ये नहीं है कि हम सब बाहर निकलें और हम दुनिया को बताएं कि कोई भी हर्डल आ जाए पाकिस्तानी इलेक्शन को कराएंगे, अपना वोट इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को जमहूरियत के जो सफ़र है उसके ऊपर गामजन करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक वाहिद ऑप्शन आपके पास किसी भी जमहूरियत के अंदर यही एक ऑप्शन होता है कि वोट, और वोट के ज़रिए ही आप अपने नुमाइंदों का चुनाव करते हैं। यही नुमाइंदे होते हैं जो आगे मुंतखब करदा जो हुकूमत होती है, वो तर्ज़ ज़िंदगी आपका वो वहाँ से चलाना शुरू करते हैं, निज़ाम ममलिकत यहाँ से चलाया जाता है। तो बहरहाल एक वोट बेहतरीन एक्सरसाइज है, एक बेहतरीन ज़िम्मेदारी है और एक अमानत है। सबसे बड़ी बात ये वोट आपकी, हमारी, हम सब की ये एक अमानत है और हम सबको इसमें बाहर निकलना चाहिए। आपने देखे पाकिस्तान को इस वक्त किन चीज़ों का सामना है। एक सबसे बड़ा इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद आपको दहशतगर्दी जैसे ख़तरात का सामना है और जैसे आज ये दहशतगर्दों ने इस तरह के वाक़यात हमने देखे, तो शायद वो ये बताना चाहते हैं कि हम आप पे हावी हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम किसी से डरती नहीं और वो अभी भी पुरअज़्म है कि हम अपने हक़ के लिए, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, इस रियासत को सपोर्ट करने के लिए हम एक हैं और हम ज़रूर बाहर निकलेंगे, वोट देंगे। और मेरा ये ख़्याल है और हम सब का यही तज्ज़िया होना चाहिए और यही बात हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ कि जितना हम लोगों को देखिए मोटिवेट कर सकें। हम तो इस प्लेटफॉर्म पे हैं, पाकिस्तान के हालात हम बताते हैं, लोगों को हालात हाज़रा से आगाह करते हैं और लोगों के अंदर ये शऊर अगर हमने पैदा करना है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को जगाएँ कि आप उठें, पाकिस्तान के लिए उठें, बाहर निकलें और हकीकी मानों में पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर आपने देनी है तो फिर आप अपने वोट के ज़रिए ही तब्दीली ला सकते हैं और यही बेहतरीन ऑप्शन है। इससे मेरे ख्याल से बेहतरीन ऑप्शन आपने कभी नहीं देखा होगा। एक चीज़ और कि घर में कुड़ने, सिस्टम को गालियां देने और स्यापा करने से कहीं बेहतर है कि जो हमारा जमहूरी हक़ है हम उसे इस्तेमाल करें और इस जमहूरी हक़ के ज़रिए हम कोशिश करें कि पाकिस्तान के निज़ाम में तब्दीली जो लेके आएँ और हम कोशिश करें कि हम एक ऐसे भरपूर मैंडेट की हुकूमत सामने लेके आएँ जो हमारे इक्तिसादी मुहाज पे, हमें दहशतगर्दी का सामना है, हमें खारजी दाखिली दोनों मुहाज़ों के ऊपर हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी पाक फ़ौज खड़ी है जो उनका मुकाबला कर रही है। तो बेहतरीन हल ये है कि अगर एक मजबूत सियासी हुकूमत आ जाएगी तो क्या आप समझती हैं कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम इन मुकाबलों का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए अभी भी अगर एक मजबूत सियासी हुकूमत आती है और
जमहूरी हुकूमत, सबसे बड़ा ज़ोर जिस पे दिया जाएगा कि मजबूत सियासी और जमहूरी हुकूमत अगर आती है तो वही आपके मामलात को बेहतर तरीके से चला सकेगी। बैरूनी दुनिया से उसने बात करनी है, आपके इकोनॉमी के जो मसाइल हैं उनको हल करना है, दोस्त ममालिक से अगर आपको कर्ज़ लेना है या जो आपके कर्ज़ ऑलरेडी आपके ऊपर हैं और रोलिंग में हम जो चल रहे हैं, तो वो भी आप पे जब जमहूरी हुकूमतें होती हैं उन पे एतमाद करके साल या 2 साल आपको मज़ीद एक्सटेंशन दे देते हैं। फिर IMF के पास जाना है, वो भी हमेशा एक शर्त रखते हैं कि एक जमहूरी हुकूमत हो जिससे हम बात कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा? अगर इलेक्शन डे पुरअमन रहेगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, टर्न आउट अगर ज़्यादा होगा तो मज़ा भी इलेक्शन का तभी आएगा कि अगर वोटर निकलता है और टर्न आउट अगर बिलफर्ज कल 50 पे अगर आ जाता है आपका टर्न आउट या 60 पे पहुंच जाता है, फिर देखिएगा फिर क्या होता है। अच्छा, अभी दूसरी तो ये उम्मीद है थोड़ी सी। दूसरी चीज़, एक और चीज़ कि देखें, कल का दिन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो सिक्योरिटी इदारों पे, लेकिन सियासी क़यादत पे भी है कि वो अपने तदब्बुर से और बड़ेपन का मुजाहरा करें, अपनी अना के खौल से बाहर निकलें, अपनी नफ़रतों की कब्रों को मुनहदिम करके पाकिस्तान को एक मुस्तहकम पाकिस्तान की तरफ लेके जाएं। अपने कारकुनों को इस बात की हिदायत करें कि दूसरों को उनका जमहूरी हक इस्तेमाल करने दें, उन्हें कुचलने के बजाय एक ओपन, एक सेहतमंद जो है इन्वायरमेंट देनी ज़रूरी है। ये ज़रूरी है और ये सबकी ज़िम्मेदारी है। देखिए, अगर आप दंगा फसाद में पड़ गए या आप किसी की इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करेंगे या लोगों को आप वोट डालने से रोकेंगे तो फिर तो देखें, फिर तो ऐसी तब्दीली नहीं हो सकती ना। फिर आप तो जमहूरी एक्सरसाइज हमें इतना करने का क्या फ़ायदा, 50 अरब इस कौम का लगने जा रहा है। तो कल सियासी जमातों की भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने वर्कर्स को पुरअमन रहने की तलकीन करें। सबसे बड़ी बात आप देखते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर जमात इस्लामी का वर्कर बैठा है, PTI का बैठा है, नून का है, पीपल्स पार्टी का है, और वो तोपों के रुख एक दूसरे के सामने होते हैं। कल तो देखिए ना, हर तरह का वोटर आता है, हर तरह का पोलिंग एजेंट आपको नज़र आता है। एक पोलिंग बूथ पे 10 पार्टीज़ के, 16 पार्टीज़ के नुमाइंदगान बैठे होते हैं। तो ये सियासी जमातों का काम है कि तमाम लोगों को वो इस चीज़ की यकीन दहानी कराएँ कि लोग पुरअमन रहें, आराम से आएँ। जो लोग वोट के प्रोसेस में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं, 18 साल के हमारे यंगस्टर्स हैं जो वोट के लिए कल जाएंगे, तो आप लोगों को मुश्तिल ना होने दें, लोगों को पुरअमन रहने दें। और ये हक है, ये एक जमहूरी हक है, जमहूरी जो इलेक्शन अमला है, जो इलेक्शन अमला है, ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस तासुर को यकीनी बनाए कि ये इंतखाबात गैर जानिबदाराना है। उनका रोल सिर्फ वोट डलवाना है और उनका रोल सिर्फ ये है कि अवाम को उनका जो हक है उसे इस्तेमाल करने का मौका दें, बजाय इसके कि वो अपने किसी अमल से कोई ऐसा तासुर दें कि वो किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कल का दिन उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहम है, और निगरान हुकूमतों के लिए भी बड़ा अहम है। देखें, इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी है साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराना, और निगरान हुकूमतों की भी ये जिम्मेदारी है कि आपने इलेक्शन डे पे साफ़ शफाफ इंतखाबात का जो इनकाद है उसको यकीनी बनाना है। देखिए, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इलेक्शन कमीशन की तो इस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वोट पड़ जाते हैं ठप्पे ना लगें, जाली ठप्पे ना लगें, जाली ID कार्ड्स यूज़ ना हों, और फिर जो रिज़ल्ट्स आएंगे, ROs जो रिज़ल्ट लिखेंगे, फॉर्म 45 जो होता है और उस पर बाकायदा लिखा जाता है इस जमात के इतने वोटर हैं, इस जमात ने इतने वोट हासिल किए, तो वो उस फॉर्म 45 में कोई गड़बड़ ना हो। देखिए, बड़ी गड़बड़ उसी में होती है, हमेशा वहीं से दंगा फसाद स्टार्ट हो जाता है। डब्बे कहा जाता है जी तब्दील कर दिए गए, एक्स्ट्रा वोट डाल दिए गए। तो ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने बहरहाल हर सूरत में अदा करनी है। तासुब से पाक रहें, तासुब से पाक। आप एक्साइटमेंट फील कर रही हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं 3 दिन से यहाँ पे थी ट्रांसमिशन के लिए, और बस आज रात की जो ट्रांसमिशन है मैं लाहौर से कंप्लीट करके इंशाल्लाह कल सुबह इस्लामाबाद वापसी है, और इस्लामाबाद जाके मैंने अपना वोट कास्ट करना है। और ये देखिए, हम ऑल द वे लाहौर आए ट्रांसमिशन के लिए, काम किया, और लेकिन एक ज़िम्मेदारी भी थी कि वहाँ जाके अपना वोट कास्ट करना है, वोट मिस ना हो, तो वो इस चीज़ को मेक इट श्योर किया कि वहाँ जाना ज़रूरी है। तो ये भी देखिए, सबके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब ऑल द वे मुझे फिर इतना लंबा सफ़र तय करना है और जाना है। तो एक बहरहाल हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने अदा करनी है, और मैं तो एक्साइटमेंट है मेरे अंदर कि मैंने वोट देना है और इंशाल्लाह ज़रूर वोट दूंगी। आसमा चोई साहब एक्साइटमेंट का शिकार है, यकीनन पूरा पाकिस्तान होगा, क्योंकि कल क्या किसी भी कौम के लिए जो इंतखाबात होते हैं वो बहुत बड़ा एक सादत का लम्हा होता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हम एक ऐसी कौम हैं जो हम बाहमी मशवरे से और मिलजुल कर
ये तय करते हैं कि हमारी कौन सी क़यादत होगी जो आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला कर सकेगी। दिल गिरफ्तारी सही बज़्म सजा ली जाए, याद जाना से कोई शाम ना खाली जाए, तो शाम खाली नहीं जानी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, वोट देने चाहिए और वोट दे के बताना चाहिए कि आप किसके साथ खड़े। बाकी एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम आपको रेगुलर अपने स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने रेगुलर ट्रांसमिशन में। 13 घंटे रह गए इलेक्शन से और वो इलेक्शन जिसके मुतालिक कितने शकूक व शबहात थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस मंजिल पे पहुंच गए हैं जहां पे इलेक्शन हमें अपने सामने नज़र आ रहे हैं। और मेरा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कल पाकिस्तानी 24 करोड़ पाकिस्तानी अपना हक़ इस्तेमाल करेंगे, वोट देंगे और अपने जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करते हुए आइंदा 5 साल के लिए एक ऐसी हुकूमत मुंतखब करेंगे जो आने वाले हमारे जो मुश्किलात और मसाइल हैं उनका मुकाबला कर सके। मेरे साथ वन एंड ओनली आसमा चोई साहिबा मौजूद हैं, आज़म चोई साहब मौजूद हैं, ताहिर मलिक साहब हैं, नौशाद अली साहब हैं और गुल नोखेज़ अख्तर साहब हैं। और वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी आगाज़ में भी हम जिक्र कर रहे थे, आज जो बलूचिस्तान में हमने देखे दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हुई, मुतअद्दिद जानें इसमें चली गई, बहुत सारे लोगों को इसमें निशाना बनाया गया। इलेक्शन से पहले इस तरह के वाक़यात पेश आना खासे अफसोसनाक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी शदीद मज़म्मत की है कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन पहले इलेक्शन से पहले इस तरह के वाक़यात रोनमा हो जाना, क्या वोटर इससे मायूस होगा, लोगों के अंदर क्या वाकई दहशत फैलेगी। लेकिन अगर इन चीज़ों को एक साइड पे रखें, बिकॉज देखें एक बहुत बड़ा अलमिया है और अफसोसनाक ख़बरें जो हैं इस हवाले से आ रही हैं, लेकिन लोग फिर भी पुरअज़्म हैं कि हम वोट के लिए बाहर निकलेंगे, वोट देने जाएंगे और ये ज़िम्मेदारी हम हर हाल में पूरी करेंगे। तो अभी सियासी जमातों का भी इसमें फ़र्ज़ है कि लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करें और इस तरह के वाक़यात ना ही पेश आएँ जिससे कोई खौफनाक मंजर क्रिएट हो। खुदा न खास्ता हम होपफुल हैं कि कल का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए एक नई सोच, नई सुबह लेके आएगा जिसमें लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान का आइन आपको ये हक़ देता है, ये इस बात की ज़मानत भी देता है कि आपका वोट बड़ा कीमती है और ये अमानत है और इस अमानत को ज़रूर कल पूरा करें और ये एक फरीज़ा है जिसको आपने कल हर हाल में अदा करना है। जी आज़मा, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के ऊपर फ़र्ज़ भी है बिल्कुल कि वो बाहर निकलें, वोट दें, अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करें, इस बात से कि हर वक्त ताने तशनी और तनकीद और मायूसी के बजाय ज़रा बाहर निकलें। और ये तो आपको मौका मिल गया, आइन आपको जो मौका दे रहा है उस मौके को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और बिल्कुल खुला बेधड़क होके जिसको आप समझते हैं कि ये वो फ़र्द है जो आपकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कर सकता है, उसको ठप्पा लगाएं, मोहर लगाएं उसके ऊपर और इस पे कोई प्रेशर बर्दाश्त ना करें। आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप निकलेंगे और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप अपना जो हक है वो इस्तेमाल करेंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह बिल्कुल। मैं मेरा ख्याल नोखेज़ साहब से, नोखेज़ साहब ये जो कल आज धमाके हुए हैं ये एक्सपेक्टेड था कि जो मुल्क दुश्मन है पाकिस्तान के वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम जमहूरी इस्तेकाम की तरफ जाएँ, कभी नहीं चाहेंगे कि हम एक पुरअमन माहौल की तरफ बढ़ें। मेरा ख्याल है ये हर दौर में जब इलेक्शन करीब होता है या मुल्क किसी मुस्बत सरगर्मियों की तरफ बढ़ रहा होता है तो ऐसे अनासर दरमियान में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से मुल्क में खौफ की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो अवाम, अगर कल टर्न आउट उनका ख्याल था कि अवाम का टर्न आउट कम रहेगा ये खौफज़दा करके, तो अवाम को खौफज़दा नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह से दहशत गर्दों के एजेंडे की तकमील होती है। यही तो वो चाहते हैं कि अवाम ना निकले। पहली बात तो ये कि वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें निकलना चाहिए, सब निकलें। दूसरी एक अहम बात कि आपस में हम सब एक घर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, जाहिर बात है जहाँ उम्मीदवार जो हमारे मोहल्ले का होगा वो हो सकता है मैं उसे पसंद करूँ, दूसरा ना पसंद करे, कोई एक पार्टी का होगा कोई दूसरी पार्टी का। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपस में नाराज़गियाँ ना पैदा करें। बिल्कुल सही। किसी एक पार्टी, किसी एक उम्मीदवार की खातिर अपने घर में जंगो जदल का माहौल ना बनाएं, अपने दोस्तों के साथ शिकवे शिकायतें ना करें, किसी से रिश्ते नाते ना तोड़। आप जिस पार्टी को भी पसंद करते हैं, जीतने के बाद उन्होंने अपने काम पे लग जाना है। आप अपने रिश्तेदारों में जाएंगे, आप अपने दोस्तों में जाएंगे, आप अपने बहनों भाइयों में बैठेंगे, इसको ज़रा लाइटली लें। बिल्कुल ठीक। कल के माहौल में
آپ کو جو بھی پارٹی پسند ہے, اگر آپ کے دوست کو, بہن بھائی کو, رشتہ دار کو آپ کے مخالف پارٹی پسند ہے تو چٹ چیٹ کریں, مزے جمہوریت کا حسن یہ ہے نا, مزے سے چٹ چیٹ کریں اور ان کی خاطر آپس میں کوئی اختلاف پیدا نہ کریں جس کی وجہ سے آپس میں خاندانوں میں کوئی لڑائی پیدا ہو جائے. بالکل ٹھیک. آپس میں دلاڑ نہ ایک میں چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس پروگرام میں اور ملک کا میرا ہماری بہت لڑائی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جب بریک ہوتی ہے تو ہم بیٹھ کے کٹھے کھا رہے ہوتے ہیں, کٹھے پی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اختلاف رائے کو ایک مثبت وہ پہلو ہے نا. طریقے سے ہم کہتے ہیں سیگمنٹ میں لڑائی نہیں, اگلے میں کر لیں. چلے آپ نے ذکر کیا نا کہ کل کو یہ نمائندے عوام میں نظر آئیں گے, نہیں نظر آئیں گے. اعظم چودھری صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج تو چلے آخری دن ہے اور کل بھی یہ پولنگ سٹیشنز پہ ہمیں کچھ نظر آئیں گے, اس کے بعد انہوں نے غائب ہو جانا, اسلام آباد کی اڑان ان کی ہوگی, وہاں پہ ہوں گے, اور اس کے بعد ووٹر کے ساتھ وہ کنیکشن ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو نمائندوں کا ہونا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اب کچھ عرصے کے لیے اوجھل ہو جائیں گے, آنکھ اوجھل اور پہاڑ اوجھل والا سین ہوگا؟ یہ المیہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیشین ہے جب وہ الیکشن جیت جاتا ہے اس کے بعد عوام کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتا, جبکہ اس کی میرا خیال ہے سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ عوام کے ساتھ وہ رابطے میں رہے, عوام کے جو مسائل ہیں ان سے آگاہ رہے, اسے جب مسائل کا پتہ ہوگا تبھی پارلیمنٹ کے اندر وہ آواز اٹھا پائے گا. اب لوگوں کے پاس صرف ایک موقع آتا ہے, وہ ہے انتخابات کا وقت, جب یہ کمپین کے لیے لوگوں کے پاس آتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی عدم برداشت تھی کچھ امیدواروں کے اندر, جہاں پہ لوگوں نے سوال کیا تو امیدواروں نے آگے سے مس بیہیو کیا یا تھپڑ مار دیا. لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا روہیل اصغر صاحب کے حلقے میں, حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ایسا آیا تھا, کچھ ہم نے دیکھا تھا. حمزہ صاحب کے ساتھ وہ کسی نے وہ ایک مذہبی جماعت کے لڑکے نے فردوس شگوان صاحب سے حلقے کے لوگوں نے سوال کیے تو وہ آگے سے انہوں نے مائنڈ کیا اس بات کو. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. انہی لوگوں کے ووٹ ہیں جو آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں, جو آپ کی عزت افزائی کرتے ہیں, اور اگر وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا, صاف پینے کا پانی نہیں ہے, سیوریج کے مسائل ہیں, بھئی آپ ان کے پاس ووٹ لینے کے لیے آئے, ان کے پاس اور کون سا سہارا ہے, کون سا راستہ ہے, کس کے پاس جائیں وہ؟ اگر سرکاری ہمارے ادارے یا سرکاری افسر وہ عوام کی بات سن رہے ہو تو شاید عوام آپ کے ساتھ یہ بات بھی نہ کرے, سوال بھی نہ کرے. لیکن ہمارے اداروں کا جو حال ہے ساری دنیا کو پتہ ہے, وہ سلو موشن میں چل رہے ہیں اور ان کی پریورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. تو لوگوں کی بات ان کو سننی چاہیے. میں جو سیاستدان ہیں اگر کوئی سن رہے ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں کی سنیں, ان لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آپ یہ اس پروسیس میں آئے ہیں. اور سیاست ہے یہ عوام کی خدمت, چاہے آپ کسی بھی فورم پہ سیاست کر رہے ہیں, بیسیکلی خدمت کے جذبے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب اس سارے میں جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں لڑائی ہوئی, وہ ہوا, ایک خوبصورت واقعہ یہ بھی ہوا کہ کیپٹن صفدر نے ایک بڑا خوبصورت جیسچر دیا اور ایک بچے کو جا کے پیار کیا. اچھا, اس ایک چھوٹے سے جیسچر نے آپ نے دیکھا کہ وہ کتنا وائرل ہوا, لوگوں میں پسند کیا گیا. تو اگر جو سیاست دان ہے اور قائد ہے جو ہمارا, اگر وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آئے اور وہ ٹالرنس دکھائے تو کیا یہ نیچے تک کنورٹ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سیاستدان کا کام کیا ہے. ایک تو چوئی صاحب نے بتایا کہ بھائی دیکھیے اس کے علاوہ ووٹرز نے کس کو کہنا ہے, جس کو ووٹ دیتے ہیں اسی سے اپنی نمائندگی کے عوض وہ مانگتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وہی تو رہنما ہے, وہی رہبر ہے. اگر وہ رہنمائی نہیں کرتا یا وہ رہبری نہیں کرتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ لیڈرز جو ہیں, جب لیڈرز کسی چیز کو طے کرتے ہیں, ہمیں یاد ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا خاصار تحریک تھی, ہمیں یاد ہے کہ آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح نے پوری جو ایک علیحدہ ملک کی موومنٹ چلا دی. اس سے قبل بھی موومنٹ چلتی رہی. ایون گاندھی جو ہیں وہ ان کو اگر آپ دیکھیے تو وہ ایک رہنما کے طور پہ اپنی قوم کے لیے تھے. اس طرح دنیا بھری پڑی ہے. سو بیسیکلی پرامن طریقے سے سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے ہر حال کے اندر, یہ جو نوخیز صاحب نے جب بات شروع کی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نوخیز صاحب یہ خواہش کر رہے ہیں, لیکن آج پولرائزڈ ہے سوسائٹی. ہمارے دوستوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کی بات سننے کی اب ان میں برداشت نہیں رہی. تو باوجود اس کے کہ فرض کریں پارٹی اے, پارٹی بی, پارٹی سی, پارٹی ڈی, یہ سب حکمران رہے ہیں. آج اے کی باری ہے, کل بی کی باری ہوگی, پرسوں تیسری کی باری ہوگی. باریاں مطلب یہ اسی طرح ہی ہے نا. آپ نے دیکھا ان کی رشتہ داریاں ہیں, بچے, بہویں, بھانجے, بھتیجے, ایک پارٹی سے وہ مثال دیتا ہے. کے پی کے میں آپ کی جو ٹوٹل پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ٹوٹل کمپلیٹ پولیٹیکل ایلیٹ, وہ کسی بھی پارٹی کو بلانگ کرتی ہے, وہ آپس میں کہیں نہ کہیں سے ریلیٹو ہے ٹو این ایکسٹینٹ کہ پولیٹیکل ایلیٹ سے نکل کے اگر آپ ان کی رولنگ ایلیٹ کہہ لینا
جس میں ایڈمنسٹریشن بھی ہے, دوسرے لوگ بھی ہیں, وہ سارے کے سارے جو آپس میں کہیں نہ کہیں رشتہ دار ہیں اور رشتہ داریاں اب مسئلہ یہ ہے سیاستدان, یہ حلقے کی بات کر رہے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو سیاستدان ہونا چاہیے وہ اپنے حلقے سے کٹ ہی نہیں سکتا, اس کو ہر حال میں اپنی, کیونکہ اس کو پتا ہے میری کانسٹیٹوئنسی ہے, کانسٹیٹوئنسی کہتے ہی اس بات کو ہے کہ جہاں میں کانسٹیٹیوٹ کر سکتا ہوں اس حلقے کو جو میرے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا رابطے میں رہنا عوام کے ساتھ, دیکھیں عوام ہے تو ادروائز ہے ہی نہیں, وہ عوام نہیں ہے تو سیاستدان نہیں ہے. ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کے بعد کی ہم بات کریں, پھر سینیریو ہمیں ذرا ڈیفرنٹ لگے گا. ابھی تو جلسوں میں سب بلا رہے ہیں, آئیں ہم, آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم آپ کے یہ وعدے پورے کریں گے, اس کے بعد عوام درخواستیں لے کے کھڑی رہے گی, کیونکہ بس بعد میں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نل کے ٹوٹیاں, گٹروں کے ڈھکن ٹھیک کرانا ہماری ذمہ داری نہیں. لیکن لوگوں کی شاید ہوپس ہوتی ہیں واقعی میں یہ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے اتنا مؤثر کہ وہ لوگوں کے یہ کام کر سکیں اور نمائندے اچھی لیجسلیشن کریں جو ان کا کام ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ہمارے یہاں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں یا ہمارے نمائندے جو ہیں عوامی نمائندے وہ لوگوں سے آنکھیں بدل لیتے ہیں؟ میرا لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کی گفتگو سن کے مجھے لگا کہ یہ الیکشن ہوتا ہے, بھائی چارہ ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. کسی بھی سوسائٹی میں جہاں سرکار خود مانے 40+% افراط زر ہو, افراط زر کا مطلب ہے 40 سے 50, میں آفیشیل آپ کو دے رہا ہوں فگر, یہ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹسٹیشن ڈپارٹمنٹ کی فگر ہے, تو کھانے پینے کی چیزوں کی جو ایوریج رہی ہے 1.5 سال سے وہ 40 سے 50% ہے. یعنی کہ میں نے اگر 100 روپے کا دودھ لیا ہے نا, یہ 100 روپے کی کھانے پینے کی چیزوں پہ آ رہا ہوں, تو وہ ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں 150 کی جائے گی, تو اس 150 سے پھر 50 آپ لگائیں. میرا نہیں خیال ہے اس طرح کی مہنگائی میں, اس طرح جب آپ گھر میں جائیں, آج میری بیوی سے پہلا مکالمہ کیا ہوا ہے, میں نے اس کو کہا چائے بنا دو, اندروں آواز یہ گیس نہیں آ رہی, تو میں کس طرح اپنے, آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں اندر سے امیتابھ بچن ہوں, شاہ رخ ہوں, میٹھی میٹھی باتیں کروں, اور سویٹ باتیں کریں. میں نے بجلی کا بل دینا ہے, بچوں کی فیس دینی ہے. اس مہنگائی میں, اس کنڈیشن میں آپ, یہ سوشل فنامنا ہے, میں اس کو پولیٹیکل فنامنا نہیں سمجھتا. آپ نائسنیس جو تھی نا جو ہمارے کلچر میں اس شہر کی پیداوار ہوں, ہمارے یہاں تو مطلب میں دیکھتا ہوں اتنا آسان تھا, شام کے ٹائم لوگ 7-8 روپے میں پورا وہ پھل کا چھاپا خرید لیا کرتے تھے, محلے جو بانٹ دیو. مطلب ہم نے بچپن, مجھے یاد ہے جب میں تندور پہ روٹی لینے گیا ہوں نا, تو بہت سارے لوگ ہوتے تھے, کوئی ایک آدھی روٹی اپنی جو نا ہر بندہ دوسرے سے گرم گرم کھا لیا کرتا تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹ ہمارا مسئلہ پولیٹیکل ہے, مگر پولیٹیکل مسئلے کے لیے جب تک ہم تھوڑی سی کمفرٹ عام لوگوں کی زندگی میں نہیں لائیں گے, بلوں سے ان کو ایز نہیں دیں گے, مہنگائی سے ان کو ایز نہیں دیں گے, محبت نہیں ہوگی. وہ شاہ رخ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو 2.5 کروڑ روپے ملتا ہے, وہ وہاں پر یہاں پہ اس طرح نہیں ہوگا. اگر میں نے بل دینا ہے یا میں نے کوئی چیز کرنا, تو یہ کیا ضروری ہے کہ میں اعظم چوہدری صاحب کا گریبان پکڑوں گا یا اسحاق رانا سے لڑوں گا؟ اس طرح نہیں ہے, انسان اس طرح نہیں ہے. انسان کے اندر جو اینگر ہے نا, جو اس کے اندر غصے ہیں, وہ آپ کو پتہ نہیں سب کانشیسلی. میں اس شہر میں پیدا ہوں اور مجھے اپنی ماں کی طرح ہی عزیز ہے, میں اس شہر میں وہ معافی ختم ہو گئی ہے, اس شہر میں ایک دوسرے کی برداشت ختم ہو گئی ہے. خالی فنامنا پولیٹیکل نہیں ہے, یہ آپ کا کلچرل فنامنا ہے. آپ ہر جگہ ایسے ہی ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پولیٹکس نے یہ فنامنا ختم کیا ہے, لیکن سوسائٹی کے اندر ہم نے بچپن ہم لوگ تھے جس کلچر میں میں پیدا, اس میں یہ ممکن ہی نہیں آپ اکیلے کھانا کھا لے, اگر آپ لوگوں نہیں ہوتا تھا. آج ایک بڑی بابرکت رات بھی ہے, شب معراج, ٹھیک ہے. یہ بڑا ایک خوبصورت لمحہ ہے کہ آج رات اگر ہم اپنی من کی کثافتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے حضور, اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنی ماضی کی غلطیوں کا کوئی معافی مانگتے ہوئے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کل کا دن جو ہے ہمارے پاکستان کے لیے ایک نیا سورج لے کے آئے, ایک مثبت سورج لے کے آئے, ایک ایسا سورج لے کے آئے جس میں غریب آدمی بھی زندہ رہنے کا ایک اسے جواز مل جائے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا لمحہ ہے, یہ بڑا اچھا لمحہ ہے. اور بڑی اچھی آپ نے بات کی آج کی رات کی فضیلت سے, تو کسی کو اس سے انکار نہیں. اور کل کے لیے تو آج کی رات سب سے بہتر ہے دعا کے لیے, آنے والے کل کے لیے, مستقبل کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والا مستقبل اللہ تعالیٰ بہتر ہی لائے گا, ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور آج کی رات ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی عبادت کے زمرے میں آتا ہے, کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال سے. میں ایک ملک صاحب سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, اگر ہم آئیں اپنے روٹین کے ٹاپک کی طرف. میں کہہ رہا تھا سارے ذرا رائے دے دیں. میں نے کل جائزہ لیا ملک صاحب اس کا کمپین جو ہماری چلی ہے جی پولیٹیکل پارٹیز کی, آپ کی کیا رائے ہے, کون سی کمپین زیادہ بہتر رہی ہوگی؟ دیکھیں کمپین میں تو مجھے تو کوئی شک نہیں, پی ایم ایل آرگنائز نظر آئی ہے,
اور ان کے میسیجز بھی مجھے بڑے صاف سمجھ آئے ہیں. مطلب میں نے بہت کم لوگوں کو نوٹ ہی نہیں کیا کہ ان کے میسیجز میں جو ٹورسٹ انہوں نے دکھایا وہ چائنیز دکھایا ہے. اس کے آگے میں ایکسپلین کروں گا وائی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستانی کلچر میں پولیٹیکل کمپین میں ایک چائنیز مرد اور عورت ہے تو وہ پاکستانی سے بات کر رہا ہے, یہ بڑا سگنیفیکینس ہے. دوسرا ہے کہ نواز نے بڑا ٹیکنیکلی اسٹیبلش کیا ہے پھر اس میں بھی اپنی بیٹی کو. اور تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ نواز کی جو ڈومینیشن ہے, کمانڈ ہے, گیم ساری نواز ہے. نواز لا اور نواز کا ویول ہے, اس میں نا حمزہ نظر آتا ہے. ڈومینیشن جو ہے نا یہ اس کا جو ہے نا پولیٹیکل امیج لیڈر کے طور پر ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. پی ٹی آئی کو آپ نے راستہ ہی نہیں دیا, اس میں میں کیا تنقید کروں. وہ تو ایسے ہے وہ ڈارک اندھیرے میں بند ہے. باقی جو فزیکل میں سمجھتا ہوں بلاول نمبر 1 ہے. بلاول میں انرجی نظر آئی ہے, اس میں میسیج تھا, اس نے لوگوں کے پاس کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں نمبر 1 جو پولیٹیکل جو جس نے انرجی دکھائی ہے نا سب سے زیادہ بلاول نمبر 1 ہے. میڈیا کی کمپین میں نون نمبر 1 ہے اور پی ٹی آئی تو بیچارے دکھ میں. لیکن وہ تو چلیں سر, وہ اگر جلسہ بھی کرتے ہیں, کچھ آن لائن بھی کرتے ہیں, تو انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے. وہ ایک شعر ہے کہ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ جلسہ بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو چوہے صاحب پی ٹی آئی کے اوپر یہ کہ وہ کمپین نہیں چلا سکے, لیکن ان حالات کے اندر ان کا اس الیکشن تک پہنچ جانا کوئی معجزے سے کم ہے. دیکھیں پی ٹی آئی تو نہیں پہنچی, یہ تو آزاد امیدوار ہے جو پہنچے ہیں. نہ ان کا بلے کا نشان ہے, نہ پی ٹی آئی جماعت کا. آج تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ بھی آیا ہے وہ سلمان اکرم کا, تو پی ٹی آئی بھی نہیں ہے نا, اب تو صرف آزاد امیدوار ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ریجسٹرڈ ہے, پی ٹی آئی ریجسٹرڈ ہے الیکشن اس کی تشریح تو سپریم کورٹ میں ظاہر بات ہے وہ انہوں نے کرنی ہے اب اس فیصلے کے تناظر میں. وہاں جائے گا کیس. اب دیکھیں اگر میں ملک صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں, سب سے پہلے جو انتخابی ماحول بنایا وہ بلاول نے بنایا. بلاول بھٹو نے جو جلسے جلوس شروع کیے, اس کے بعد مسلم لیگ نون تو آخری 15 دن میں کیے ہیں نا. آپ نے ایک دن ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ہم 15 دن جو ہے اس پہ فوکس کریں گے, لیکن 15 دن میں انہوں نے بڑی بھرپور کمپین کی. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی کمپین میں مجھے اس طرح جان نظر نہیں آئی جو جماعت اسلامی کیا کرتی تھی. اچھا ٹی ایل پی پہ لوگوں کو تو یہ تھا کہ ٹی ایل پی صاحب جماعت اسلامی کراچی میں بہت اچھی صرف کراچی میں نہیں نظر آیا نا ہمیں اس طرح. اچھا ٹی ایل پی وہ بھی ہمیں اس طرح نظر نہیں آئی اس کی کمپین. ہاں اگر اچھا ہوتا اگر پی ٹی آئی کے لیڈرز جو ہیں جو چہرے ان کے موجود تھے ان کو بھی کمپین کرنے دی جاتی تاکہ ایک بیلنس نظر آتا ہے انتخابات کے اندر. لیکن آج کے دن تک گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے امیدوار گرفتار ہو چکے ہیں. کچھ امیدواروں کا ہم نے کل ذکر کیا تھا جو گرفتار ہوئے ہیں. ایک لسٹ آج ملک صاحب بھی ڈسکس کر رہے تھے, بہت ساری نئی گرفتاریاں. ذکر نہیں کرنا ویسے, یہ کام بھی ختم کرنا چاہیے. یہ انتخابات ہے, یہ انتخابات کو پرامن رکھنے کے لیے, ایک اچھا ماحول بنانے کے لیے, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ برداشت کا کلچر پیدا ہونا چاہیے, اس موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں گرفتاریاں مناسب نہیں ہیں. آپ انتخابات گزرنے دیں, اس کے بعد اگر کسی پہ کوئی مقدمہ ہے یا کسی غیر قانونی کام میں کوئی ملوث ہے, وہاں پہ قانون خود اپنا راستہ بنائے گا. لیکن آپ کل کا دن اچھے طریقے سے گزرنے دیں. اگر آپ خوف و ہراس پھیلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹرز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا, اور ٹرن آؤٹ جو ہم زور لگا رہے ہیں کہ ووٹر نکلے, اس ٹرن آؤٹ پہ اثر پڑے گا. آپ نے سوری ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا, وہ جیل سے بھی آج ووٹ کاسٹ کر دیے. عمران خان صاحب نے ڈال دیا, انہوں نے کیا, شیخ رشید صاحب نے کر دیا, اور بھی پوسٹل بیلٹ. آج انہوں نے اپنا یہ ووٹ کاسٹ کیا. شاہ صاحب نے, پرویز الہی صاحب نے شاید ابھی نہیں کیا. 20 کے قریب یہ میں بتاتا چلوں آسما کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ نا ایک افواہ چل رہی ہے, غلط خبر ہے, فیک ہے, کہ کچھ بتا رہے ہیں لوگ کہ ویلاگرز کے جی وہ ووٹ کس جماعت کے حق میں گئے. وہ ووٹ ابھی جو کہ تم ہوں گے, اور وہ موجودگی میں پریزائڈنگ افیسر کی موجودگی میں, آر اوز کی موجودگی میں, وہ ان جماعتوں کی موجودگی میں کھولے جائیں گے. لہٰذا سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے پتہ نہیں کتنے 100 ووٹ دیے, وہ تو گنتی کے چند ووٹ 20 کے قریب کہہ دیے. اگر میں سمجھوں کہ آپ کے جو کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کی ماحول, میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے زیادہ اچھی کمپین کی الیکشن کمیشن نے. اگر وہ اپنے اس طرح کے فیصلے نہ دیتی جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کچل رہے ہیں, تو شاید انتخابات زیادہ اچھے ہیلدی اس میں ہو جاتے. لیکن انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن نے ایک اچھے سیاسی پارٹی کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ تاثر دے دیا
کہ انتخابات میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. آپ ذرا دھیان سے بولیں. توہین الیکشن کمیشن کا بھی ایک نیا قانون آ گیا ہے, وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے. چلیں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب کی پوری کوشش ہے. نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ پہ ہی سارے رول لاگو ہونے ہیں اور جو لوگ سٹنگ ججز کا نام لے کے انہیں چور ڈاکو قرار دیتے رہے اور اپنے جلسوں کے اندر سٹنگ آفیسرز کا نام لے کے چور ڈاکو قرار دیتے رہے, اسمبلی میں اٹھا کے بینر ان کے خلاف وہ بولتے رہے, اگر ان کو چھوٹ ملنی ہے اور مجھے ہی پکڑنا ہے تو وہ ٹھیک ہے, غریب ہے گا بھائی پھاڑ لو, میں کی کر سکتا ہوں. میں کمنٹ آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں. میرا خیال ہے اگر خان صاحب گرفتار نہ ہوتے, یہ فیور دیے اس نظام نے, میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں, یہ میری 6 فٹ کی رائے ہے کہ خان نے اتنا پاپولر نہیں ہونا. مجھے لگتا ہے یہ بھی بہت بڑی فیور دی ہے اس کو جیل میں رکھ کے. پاپولر بنانے میں سب سے زیادہ جس نے بھی فیصلہ کیا نا یہ بندہ جیل میں رہے گا. ٹرن آؤٹ پہ ہاں اس کو شکریہ ادا ٹرن آؤٹ پہ آ جاتے ہیں. اچھا میں اچھا آپ کو کیا پسند لگا؟ اچھا وہ چلے چلیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ کیمپین کی بات, اس سے پہلے میں تھوڑی سی وہ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. ہم نے تھوڑی سی دھماکوں کی بات کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ لگا کہ آج جو کارروائی دہشت گردی کی جا رہی جس انداز میں کی گئی ہے نا, اس سے لگ رہا ہے کہ کس حد تک ڈیسپریشن موجود ہے کہ لوگوں کو روکا جائے. ہاں, کیونکہ انہوں نے بہت عرصے سے یہ اٹیمپٹس ہو رہی تھی. آئی نو, مجھے پتا ہے کتنے تھریٹ الرٹس جاری ہوئے ہیں, کیا ہو رہا تھا پنجاب میں بھی اور ادروائز بھی, اور وہ روکے چلے جا رہے تھے. یہ تھوڑا سا فوج جو ہے چونکہ الیکشن ڈیوٹی پہ آئی, تھوڑا سا کہیں پہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑا بہت میدان ملا, اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے نا, لیکن آج ہم نے سرحد بند کر دیا افغانستان اور ایران کے ساتھ. 9 فروری کو یہ سرحد میں یہ ووٹر کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے. اس کا مطلب یہ اس سے آگے ان سے کچھ نہیں ہوگا. سو اس لیے ان کو بغیر کسی فیئر کے وہ جو ہے نا اپنے حق رائے دے کے لیے باہر نکلنا چاہیے, ووٹ دینا چاہیے. اب میری باری ہے اس کے اوپر. میں ایک جملہ لے لوں کیونکہ نفیس میوزک کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اچھا جو ترانے بنے, نون لیگ کا بنا, پیپلز پارٹی کا بنا, تو آپ چونکہ میوزک کو سمجھتے ہو, ان ترانوں کے اندر آپ کس کو نمبر 1 قرار دیتے ہو اور کیوں دیتے ہو؟ کیا ہے اس کی کیا؟ وہ پرانے ترانوں کو چھوڑ کے نئے جو بنے نا, مجھے ٹوٹلی جو کمپین پسند آئی وہ اتفاق سے مجھے نون لیگ کی پسند آئی, جیسے ملک صاحب نے بتایا. ایک تو کریٹیو ٹچ بہت نظر آیا اس میں, ٹھیک ہے. مثلا میں نے جب یہ کمپین میں وہ بتا رہا ہوں جو ٹی وی پہ چلی اور جو سلوگن ان کے آئے, یہ جو پیپلز پارٹی کا تھا چنو نئی سوچ کو, آپ اس لفظ اس پورے جملے کو بولے تو آپ کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے. پوئٹک نہیں ہے. ہاں پوئٹک نہیں ہے, اور اس میں وہ ردم نہیں ہے. اس پورے جملے میں نا چنو لفظ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو بغیر اعراب کے بھی سمجھ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو چنو کے اوپر مجھے پیش لگا کے اگر پڑھنا پڑے تو میرے لیے وہ مسئلہ ہو جائے گا. ایک تو یہ کریٹیو کمپین اس لیے چنو تو نہیں پڑھتے رہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, چنو بھی پڑھ جائیں. تو کریٹیو کمپین تھی مسلم لیگ نون کی, اس کے ساتھ انہوں نے جو ویژولز دیے وہ بڑے کمال کے تھے. ایون میاں صاحب کا وہ جو ویژول استعمال کیا انہوں نے, جو کبوتر والا مینار پاکستان کے جلسے والا, وہ بہت خوبصورت تھا. پھر جو انہوں نے ایڈز بنائے وہ بھی کریٹیو ایڈز تھے. ہم اس سے پہلے دیکھتے رہے ہیں کہ سیدھا یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک آ کے کہہ دیتا تھا امیدوار ہمیں ووٹ دینا, یہ فلانا. وہ بہت کریٹیو ایڈ, اور ایسے ایڈ تھے جن میں میسج پوری طرح کنوے ہو رہا تھا ان کا, اور ایزی, جیسے ملک صاحب نے کہا, بولنے میں ایزی, سمجھنے میں ایزی, پیغام دینے میں آسان. جہاں تک میوزک کی بات ہے, ان کے جو ساری پارٹیوں کے بنے ترانے, جو پاکستان کو نواز دو نون لیگ نے جو بنایا, ایک ان کا جو پارٹی سانگ جو انہوں نے بنایا, یہ سانگ جس طرح سے آپ بھی ماشاءاللہ میوزک سے شغف رکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں آواز, ردم, پیسز, انٹرول پیسز, انترا, شاعری, یہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں. ساری چیزیں A1 ہوں گی تو اس کے بعد میوزک نکلے گا, پراپر چیز بنے گی. اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی اچھی طرح استعمال کی. پھر جس جگہ انہوں نے, ایک میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں, میوزک کا جلسوں میں آغاز کیا تھا تحریک انصاف نے, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نئی طرح ڈالی. لیکن اس دفعہ جو جماعتیں میدان میں موجود ہیں ان میں مسلم لیگ نون کے ترانے جس جگہ جس فل ان دی بلینکس پہ چلے ہیں, وہ پوری طرح انہوں نے ماحول کو گرمایا. جیسا وہ جو پی ٹی آئی کا ترانہ ہے جس میں بڑا جذباتی, ترانہ چھوڑے, ایک ہی گانا تھا ملکو کا, نقدہ کوکا, ملکو نے گایا تو سوشل میڈیا پہ تباہی مچا دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹی سیریز ہے انڈیا کی, جو ایک کوئی ویب سائٹ ہے وہاں پہ, وہاں پہ اس سے سب سے انڈین سانگ سے زیادہ وہ وہاں کا وہ گانا, اور کیونکہ پہلے 2 لیرکس آئے تھے اس کے بعد گرفتار ہو گیا تھا ملکو, وہ پورا گانا بچے سے لے کے بڑے تک سب میں یکساں. اچھا مجھے نہیں پتا ملکو کا پروفائل کیا ہے, نشاط صاحب جانتے ہوں, کیونکہ میں شوبز کو اتنا سمجھتا نہیں ہوں.
لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس گانے کے بعد ملکو کا قد جو ہے نا کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ملکو نے کسی ایک جماعت کے لیے نہیں گایا ہوا, سب کے لیے گائے ہوئے انہوں نے. اس گانے میں کسی ایک اس کا لیکن یہ قیدی 804 کر کے اس نے کام کہیں سے کہیں لے لیا. یہ تو قیدی 804 جو انہوں نے ذکر کیا نا, وہ تو ایک لائن آئی نا درمیان میں, وہ اٹ سیلف اس کی جو ردم ہے, اس گانے کا جو ردم ہے, اس کو آپ سیاست سے ہٹ کے بھی سنیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. ہاں مزہ آتا ہے. اچھا چلیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا, یہ تو میوزک اور لیرکس اور یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میری باری نہیں آ رہی. اچھا آپ بھی نہیں آئی, او اچھا آپ رہ گئے, آپ کو کمپلیٹ کر دیا تھا نا, تمباکو پہ آپ آگے تھے. نہیں میں اس کی بات کرنے لگا. دیکھیں آپ ذرا ٹرن آؤٹ پہ آ جائیں تھوڑا, ذرا مجھے صرف 2 لائنیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے. کس کے بارے میں؟ ہم چونکہ میں خود کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہم لوگ ایڈورٹائزنگ بھی پڑھتے ہیں, ہم ساروں کا کام یہ ہے. اصل میں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ آج ہم بات کر رہے ہیں تو آج وقت کس طرح سے آپ اپنی ٹارگٹ آڈینس کو جو ہٹ کرتے ہیں نا, اگر آپ ایکوریٹلی ہٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں, اس جس کو ایڈورٹیزمنٹ کہتے ہیں یا ایڈ کہتے ہیں. جو ڈفرنس کریٹ کیا گیا ہے نا اس دفعہ, جو ملک صاحب نے بات کی تھی کہ آپ نے ڈفرنٹ کریٹو آئیڈیاز کے ساتھ فرق, یعنی ہمیں جو ایک روٹین بن گیا تھا نا, مثال کے طور پہ ایک گانوں کا ٹرینڈ آیا تھا, آیا 5-6 سال وہ چلتا رہا, لیکن اگر کوئی چیز نئی آئی ہوگی اس الیکشن کے اندر, اس الیکشن میں صرف نئی چیز جو نظر آئی ہے وہ صرف یہ کریٹو ایڈورٹیزمنٹ تھی جو نظر آئی ہے. اور وہ میں نے جو دیکھا, جو نون لیگ کی ٹیم تھی, میرا مریم اورنگزیب صاحب ایڈ کر رہی ہوں گی, ہو سکتا کوئی اور ایڈ نہیں مریم اورنگزیب ہی کر رہی, انہوں نے اس سارے بڑے اچھے آئیڈیاز ڈفرنٹ, اور پھر انہوں نے اس کا ایک پورا اسفیئر ڈیزائن کیا, ڈیزائن کر کے اس تمام طرح کے سیگمنٹ کو ہٹ کر کے انہوں نے ایکچولی جو اپنا پرسپیکٹو تو کنوے کر دیا. کمپلیٹ ہوتی ہے, ان کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل تھا. ٹھیک ہے, آپ کو اچھے موسیقار ملے. میں ابھی کہنے لگا تھا جب کہہ رہے تھے تو میں کہنے لگا تھا پی ٹی آئی نے جلسہ ہی نہیں کیا, اب چونکہ جلسہ نہیں کیا تو ہم کیا کمپیئر کر سکتے ہیں, تو وہ ٹھیک بات ہے. کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے ٹرینڈ سیٹرز بنے جلسے چینج کیے, ان کے جلسوں میں گانے ہوتے تھے جس پہ نون لیگ تنقید کرتی تھی کہ جی ہمارے جلسوں میں تو عورتیں ڈانس نہیں کرتی, ان کے جلسوں میں تو ڈانس سے لڑیاں ہو رہی ہیں. خیر ان کی خواتین بھی آپ ڈانس لڑیاں کرتی ہیں, تو وہ زیادہ ٹرینڈ آ گیا نا. ایک اور خوبصورت بات جو آپ کی وہ یہ کہ نون لیگ بڑی اچھی کاپی کرتی ہے پی ٹی آئی کو نا مختلف چیزوں میں. مثال کے طور پہ میں کل دیکھ رہا تھا, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے نام کے ساتھ جڑ گیا, تو کل میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, تو میں نے کہا اچھا, یعنی ایک ریپلیسمنٹ, اچھی ریپلیسمنٹ سامنے آئی. یہ صحیح کہا انہوں نے, کاپی کرتی ہے. میٹرو بس دیکھ لینا, نون لیگ نے کاپی کر لیا پی ٹی آئی کو. لیکن ہم تو چلیں ٹرینڈ سیٹرز کی بات کریں, اپنا کاپی کرنے کا کہاں پہ اس نے کاپی کرنا ہے, کہاں اس نے کاپی کرنا ہے. اور ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ وہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں اور انہوں نے جو ٹرینڈز چلائے ہیں وہ سب ظاہر بات ہے اس کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں. ہم ذرا ٹرن آؤٹ پہ آ جاتے ہیں. کل کا الیکشن ہے, ٹرن آؤٹ اگر دوپہر کھانے تک ذرا پتہ چل جاتا ہے, لنچ ٹائم تک, بیچ میں بریک کے بعد 2 یا 3 بجے کے قریب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کتنا ٹرن آؤٹ رہا ہے اور مطلب کتنے % لوگ گھروں سے باہر نکل ہیں. بالفرض یہ 50 کو کراس کر جاتا ہے, یہ 60 پہ آ جاتا ہے, پھر کیا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں کل؟ اچھا, یہ اس پہ بات کرنے پر صرف ایک چھوٹی سی بات, کاپی کی بات ہو رہی ہے نا, تو نون لیگ کے منشور میں ایک بہت اچھی چیز ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور اس پہ عمل کرے اور لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے بھی کاپی کر لی. اوکے چلیں, پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ہو جو بھی آئے, میں نے اسی لیے دعا کی ہے کہ یہ عمل کر دیں. اس وقت عمل نہیں ہوا تھا, یہ عمل کر دیں. اس کو اگر پروگمیٹک اپروچ کے تحت دیکھتے تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر وہ عوام کا بھلا کرنا چاہتے ہیں چاہے کاپی کر کے کریں, لیکن ہو جائے اسی بہانے عوام کا بھلا کر دیں. یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ بھلا کریں. ٹرن آؤٹ کے اوپر دیکھیں, اس وقت بے شک پاکستان میں نا ہمیں اس طرح کا انتخابی ماحول, وہ جوش و خروش, وہ میلے کا سما وہ نہیں نظر آیا, لیکن لوگوں کے اندر ایک یہ چیز نظر آئی ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اور ابھی ایک آڈیو بھی میں نے سنی, کسی دوست نے بھیجی, اس کے کوئی عزیز و اقارب باہر سے آ رہے تھے, تو اس نے ایک ایئرپورٹوں کا نقشہ بتایا. اس نے کہا جی کہ ایئرپورٹوں کے اوپر اتنا رش ہے پاکستان آنے والوں کا, اچھا, کہ اس میں خصوصاً جو ٹرانزٹ ایئرپورٹس ہیں جس طرح دبئی ہے یا قطر ہے, وہاں پہ کہتے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں لوگ, ان کا بہت رش ہے. اور لوگوں سے جب گفتگو کی ہے, اس کی کوئی فیملی آ رہی تھی, اس کے کوئی بچے آ رہے تھے, تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ہر بندے کا یہ تھا کہ جی ہم ووٹ کے لیے پاکستان جا رہے ہیں. گڈ.
یہ ایک بہت positive بات ہے, دیکھیں وہ اپنا ٹائم اس پہ خرچ کر رہے ہیں, وہ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. پیسے بھی آج کل ٹکٹ لینا آسان نہیں رہ گیا. یہ چلے ایک جذبہ ہے لوگوں کے اندر, اس چیز کے ساتھ وہ اگر آ رہے اس سے ہیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ فتح ہے بیسیکلی, یہ ہے جو فتح ہے. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کہ اپنے پیسے بچا کے بھی باہر کے لوگوں نے رکھے ہوئے تھے, مطلب پچھلے سال نہیں آئے کہ یار آگے الیکشن آ رہے ہیں, ایک ہی دفعہ چھٹیوں پہ ہم چلے گئے. فیملی سے بھی ملاقات ہو جائے گی, ووٹ بھی کاسٹ ویسے بھی کریں گے. صاحب جو ٹکٹ ہے نا, میرے کزن اور میرے بھائی بھی اسی چکر میں آ رہے ہیں. آج کل جہاز کی ٹکٹ جتنی مہنگی ہے نا, اس سے کہیں مہنگی اس بار پارٹیوں کی ٹکٹ تھی, ٹھیک ہے نا. جس طرح ٹکٹیں خریدی گئی اور لی گئی نا, وہ بھی پاکستان میں اتنی مہنگی ٹکٹیں کبھی نہیں بکی جتنی. لوگ تو اپنے اپنے گھر کی پوری رجسٹر لا کے دے دی نا. ٹرن آؤٹ پہ دیکھیں, اگر جس طرح ہم توقع کر رہے ہیں کہ لوگ نکلتے ہیں, اور اگر صبح کے ٹائم ایک اسی طرح لائنیں لگ جاتی ہیں اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے کہ پھر یہ, کیونکہ لاہور کا جو مزاج ہے نا, یہ 12 بجے کے بعد نکلتے ہیں لاہور, یہ آرام سے اٹھ کے دوپہر تک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا, یہ دوپہر کے بعد تو پھر بڑی لمبی لائنیں, لیکن اب جو ماحول نظر آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ صبح لائنیں لگنی شروع ہوں گی. اگر صبح لائنیں لگی تو بڑا امید افزا الیکشن ہوگا, کہ لوگوں کی بھرپور پارٹیسپیشن ہوگی, لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے, اور یہی ایک موقع ہے کہ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. چھٹیاں بھی تو اتنی لمبی مل گئی نا, 8-10 تو چھٹیاں ہوں گی, 11 چھٹیاں ملی ہیں, تو لوگ نکلے اور لوگوں نے ان چھٹیوں کو انجوائے بھی اچھا کیا ہے. ملک صاحب, اگر فرض کریں کہ ٹرن آؤٹ 60-65 تک چلا جاتا ہے اور وہ فلی 70, تو کس جماعت کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے یہ تو بالکل سیدھا میتھ ہے, میرا اوپینین, مگر مجھے فیکٹ لگتا ہے جتنی ٹرن آؤٹ بڑھے گا اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. مگر جو چیز میں نے پرسنل لیول پہ نوٹ کیا, میں آج سارا دن یہی کرتا رہا, مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں نظر آیا کہ جو لوگوں نے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے, وہ ان میں جوش نہیں ہے. وننگ, وہ جو مجھے یاد آتا ہے, وہ وسیم اکرم ایک بات کرتا ہے, وننگ از اے ہیبٹ, ایک بائٹ ہوتی ہے کہ میں لڑنا ہے اور جیتنا ہے. میں نے میں اپنے بانجے بھتیجی اپنی بہن کے گھر بیٹھا تھا, وہاں 15-16 لوگ بیٹھے تھے, نوجوان وغیرہ, سب نے کہا کہ ہم نے ووٹ ڈالا, مگر میں نے تھوڑا سا نیگیٹو ایک پوائنٹ آف ویو دیا جو یہاں بات کرنے کی. سب کہہ رہے ہیں جو مرضی رزلٹ ہے ہم ووٹ ڈالیں گے. تو مجھے لگا کہیں نہ کہیں اندر کوئی ایک مایوسی ہے کہ پتہ نہیں ساڈا ووٹ کا فائدہ ہونا کہ نہیں ہونا. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ایک جوش تھا نا جو میں نے دیکھا, اور میں ایک بات ضرور کروں گا, یہاں کوئی نہیں کر رہا, میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں 2024 کے الیکشن بہت ڈپریسنگ ہے, کیونکہ اس نے پاکستان کے لوگوں سے جوش چھینا ہے. آپ جو مرضی کی اچھی باتیں کریں, اردو اچھی بولیں, فیکٹ یہ ہے کہ میں اس زمین پہ پیدا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ زمین ناچتی تھی, آسمان ناچتا تھا, اور لوگ اتنے برے نہیں تھے, لڑتے تھے, بڑا جھگڑتے تھے, انجوائے کرتے تھے. مگر مجھے وہ اس بار نظر نہیں آیا. یار آپ بتائیں, لاہور شہر میں ایک جلسہ نہیں ہے, ویر از موچی دروازہ, ویر از ناصر باغ, ویر از مینار پاکستان. کل میں حیران رہ گیا, یونان آباد بھی میرا ہی ہے, مجھے کسی سے کوئی گلا نہیں, اور سننے میں آیا کہ یونان آباد میں شاید نواز شریف تقریر کر دے. آئی واز شاکڈ, یار یہ ہم نے اپنی پالیٹکس کے ساتھ کیا, لائف لیس کر دیا, جو مرضی. مینار پاکستان کو بھرنا بھی ذرا مشکل ہے. میرا آرگومنٹ کچھ اور ہے, میں کہہ رہا ہوں ہم نے پارٹیوں کے چکر میں ایک ذبح کر دی. اس سے پہلے لاسٹ ایک کمنٹ آپ ان سے لیں, آپ ان سے کمنٹ لیں. میں نے بڑی ڈیتھ دیکھی ہے, میں نے عید میلاد النبی کا جو جلوس دیکھا نا, وین آئی واز ینگ, وہ اس کی میں نے قتل دیکھا, سنتے جائیں, پھر میں نے قتل دیکھا ہے, سب سے بڑا بسنت کا قتل دیکھا ہے, میں نے داتا صاحب کے میلے کا قتل دیکھا ہے. اس بار میں نے دیکھا پاکستان میں الیکشن, میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, اس شہر کا جو میلہ تھا, جو جوش تھا, پتہ نہیں پیچھے پہ آ گئے خدا پورے پاکستان میں. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کے اندر یہ جوش و خروش ختم نہ ہوتا, بلکہ مزید لوگوں کے اندر جوش آتا. یہ جو ہمارے کلچر ہے, یہ جو ہم بتا رہے ہیں اس طرح کا, یہ پاکستان دنیا میں بھی اس طرح ہے, دنیا بھر میں ہے, دنیا بھر میں وہ اپنا ثقافتی تہوار ایسا مناتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ عموماً, اور بات بھی صحیح ہے, وہ لوگ ریاست اور ان کے عبادت گاہوں کا تو فرق بہت زیادہ ہے نا, لیکن 25 دسمبر کو کیسے شاندار, اور الیکشن ڈے کی بات کر رہا ہوں, الیکشن ڈے پہ بھی میں وہ ادھر تہواروں پہ ہی آ رہا ہوں نا. الیکشن ڈے پہ ہمارے ہاں تو یہ ملک صاحب اس میں ڈھول لے کے اور نکلتے ہوتے تھے ڈھولچی. نہیں ہمارا میں ایڈ کرنا چاہوں الیکشن کی. اگر میں نے انڈیا کے الیکشنز کور کیے, امریکہ کے کیے, جب پریزیڈنٹ اوباما وہاں سے منتخب ہوئے, اور ٹونی بلیئر تھے, یو کے الیکشنز میں نے وہاں سے کور کیے, مطلب مختلف الیکشنز کور کرنے کا موقع ہمیں ملا انٹرنیشنلی. اتنے ویل ڈسپلنڈ, اتنا ویل آرگنائزڈ وہاں ایک ماحول ہوتا ہے, کلچر ہوتا ہے, لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہم نے امریکہ کے اندر دیکھا, اور یو کے میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے,
سب سے اور میجورٹی لوگ تقریباً 60% لوگ اپنے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. وہ 1 مہینہ پہلے ہی وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے الیکشن نائٹ پہ ہم نے دیکھا, مجھے یاد ہے جب پریزیڈنٹ اوباما منتخب ہوئے تھے 2008 کی بات ہے, میں جیو کی طرف سے میں نے وہ الیکشن کور کیا تھا, تو گرینڈ پارک میں اتنی پرعزم پرجوش تقریر تھی کہ لوگوں نے کہا کہ ہم مارٹن لوتھر کنگ کو بھول گئے کہ جو اوباما نے اس وقت ایک میسج دیا تھا. تو وہ بھی ایک مزہ آیا تھا. امریکہ جیسے ملک میں لوگ وہاں ڈھول بجا رہے تھے, سڑکوں پہ نکل آئے, ریلیز نکل آئے, تو ان کے نزدیک تھا پہلا ٹرمپ صاحب کے الیکشن ہارنے کے بعد تو ہم نے ایک نیا ہی لیکن ہو سکتا ابھی ہوپ فل ہے کہ وہاں پہ ٹرمپ جو ہے الیکشن جیت جائے. تو بڑا وہاں مہذب ملکوں میں, وہاں کوئی ہم نے کبھی نہیں دیکھا لوگ کہتے کہ جی یہ اس میں ریگنگ ہو گئی, یہ ٹھپے لگا گئے, یہ ڈبے چینج ہو گئے, آر او نے جو ہے تو پہلا سوال ہوتا ہے کچھ نہیں لکھا. یہ ہم نے پاکستان میں نہیں, ہم دیکھا, دنیا سے ہٹ کے ہمارے پہلے تو ساری دانشوری یہ ہوتی ہے جس کی ہم پیسے کماتے ہیں. پاجی اندر دی گل دسو الیکشن ہون گے کہ نہیں ہون گے. دنیا میں کوئی ملک نہیں جہاں پہ یہ بحث ہو. پہلے تو یہ ہوتا ہے, پھر اگلے سوال ہے وہ میں آج کرنے کی پچھلے 2 مہینے میں آپ سوال کیجیے گا, پچھلے 2 مہینے میں میں نے جو سب سے زیادہ سوال جس کا جواب دیا وہ یہ والا تھا, وہ الیکشن ہون گے کہ نہیں ہون گے. نوشاد صاحب دیکھیں, جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پوسٹل بیلٹ ہو جاتے ہیں یہ وہ, لیکن الگور کہ تو پورا ایک صوبہ جو ہے وہ اڑا دیا گیا تھا, اور پھر لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی. بڑا پن جو تھا کہ انہوں نے اس جمہوری عمل کا حصہ رہے, حالانکہ ثابت ہو گیا کہ ووٹ وہاں پہ آگے پیچھے کیے گئے. پاکستان اور سب کانٹیننٹ میں یہ جو رواج ہے, یہ اس کی اصل کہاں خرابی ہے, کہاں پہ یہ خرابی جا کے پیدا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ ساری کی ساری خرابی جو ہے نا یہ ڈیوائیڈ کرنے سے پیدا ہوتی ہے. جب آپ ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کو ڈیوائیڈ کریں گے اس کے 2 پول بنیں گے. کسی بھی چیز کو ڈیوائیڈ کر دیجیے, اس کے 2 حصے ہو جائیں گے. جب 2 حصے ہو جاتے ہیں نا وہ آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں. اب بیسک پرابلم کیا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, چونکہ سیاستدان اپنے آپ کو سیاستدان اس بنیاد پہ رہا ہے کہ یہ جو دوسرا سیاستدان ہے یہ غلط ہے, یہ دوسرا کرپٹ ہے, دوسرا چور ہے, یہ جی یہ ہے, یہ وہ ہے, یعنی کوئی الزام بچے ہی نہ جو لگا کے وہ لگائے بغیر آپ اپنی سیاست کر ہی نہیں سکتے. جو ہم جس پہ جو زیر بحث رہتی ہے بات وہ یہ ہوتی ہے کہ یار آپ یہ بتائیں آپ قوم کے لیے کیا کریں گے, یہ نہ بتائیں گے اس نے کیا کیا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. وہ اس نے غلط کیا ہے تو اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ایک جماعت نے کسی دوسرے کا وہ جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے نا. جماعت کا کام نہیں ہے الزام تراشی کرنا. آپ نے پالیسی پہ بات کرنی ہے, آپ نے اپنے نظریے پہ بات کرنی ہے, آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں الیکٹ ہو کے آؤں تو میں قوم کے لیے کیا فلاح و بہبود کر سکتا ہوں. وہ اگر ووٹر کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو ووٹ ملے گا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی, یہاں ووٹ ملتا ہے کہ جی میں نے چودھری صاحب کی بدخوئی کر کے ووٹ لینا ہے, میں نے بدتمیزی بد تہذیبی کی طرف جا کے ووٹ لینا ہے. ایک بات. اب اس کھینچا تانی کے اندر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اداروں کا احترام, اداروں کے اوپر اتنے بڑے بڑے سوالیہ نشان لگا دیے کہ فرض کریں دیکھیں دنیا میں کہیں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز 100% پرفیکٹ ہے, کہیں پر بھی کچھ کمی کوتاہی, اور کمی کوتاہی سے ہی آپ اس کو امپروو کر کے بہتر بناتے ہیں نا. دنیا تو یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے یہ کپ بنایا یہ اچھا نہیں ہے, میں اپنا کپ استعمال کروں گا اس میں بہتری آ جائے گی. دنیا نے کیسے ترقی کی ہے کہ وہ گاڑی جس کے اندر فالٹ تھا اس کو بناتے چلے گئے, فالٹ آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا, وہ ان کے لیے کل کو ٹریڈ مارک بن گیا, آج وہ ٹیسلا کے مالک بن کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا کہ نہیں یہ گاڑی آپ نے بنائی ہے, یہاں کراچی میں ایک شخص نے بنائی تھی, ہم نے سب سے پہلے اس کو کمپیئر کرنا ہے جو ٹاپ موسٹ بیسٹ کوالٹی کی کار ہے اس کے ساتھ. ہمارے سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں, ہماری جو یارڈ سٹک ہم نے رکھی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ امریکہ سے بھی آگے نکل جاتی ہے. برطانیہ, یہ نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے کتنی صدیوں کا جو ایک سسٹم ہے جو ایوولوشنری پروسیس گزار کے آئے ہیں وہ آیا ہے. سو ہمارے ہاں بیسکلی یہ مغلیہ دور ہو, یہ اس کے بعد انگریز کا دور ہو, ہم نے یہ جو غلامی اور اس کے بعد غلامی کا توق اتارنے کے لیے ہم نے سٹرگلز کی ہیں. ہم سٹرگلنگ, ہم ہر بات کے اوپر لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس لڑائی بھڑائی کے اندر ہم نے ہر چیز کو, ہم نے وہ کہتے ہیں نا اگر معیشت ہے تو اسے بھی ہم نے ہر وقت چھری کی نوک پہ رکھا ہوا کہ کسی وقت بھی کاٹ دیں گے. اچھا جی یہ اس وقت فرض کریں کہ کسی کا یہ ہے کہ وہ اخلاقی باتیں کر رہا تو ہم یہ بغیر سوچے سمجھے کہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا. سڈری بائی جا رہے سر, ہم سے کیا مراد ہے, ہم سے مراد ہم ذمہ دار ہیں اس کے. آپ بتائیں نا, ٹھہرے ہم نے لگایا 77 ہم نے کرایا اگلے 5 سال پر جلسے. اگر آپ 70 سے چلیں, پہلا 1 مین 1 ووٹ, اگر ہم 70 سے آج تک ہر 5 سال بعد جائز الیکشن کراتے پھر ہمیں ہم کرتے, ہم تو ہیں ہی نہیں یہ جو میرے یہاں
پہ پڑا ہوا ہے نا, ٹھہر جانا یار, یہ جو یہاں پڑا ہے نا یہ بھی میرے جسم کا حصہ ہے, یہ جو میرے ہاتھ ہے نا یہ بھی میرے جسم کا حصہ ہے. تو میں یہ کیسے, میں نے کوئی پر ساتھ والے کا ہاتھ تو نہیں اٹھا کے یہاں لگا لیا, کسی تیسرے سے تو نہیں لگایا, لیکن ہیں تو ایک لائن سن لیجیے. اس ملک کی بدقسمتی پتہ کیا ہے کہ نہ یہاں منتخب نمائندوں کو مدت پوری کرنے دی جاتی ہے, نہ ڈکٹیٹر کو مدت پوری کرنے دی جاتی ہے. ہاں اسما, اب میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہم سب سے تو پوچھتے ہیں, میں نے کہا میں آپ سے بھی پوچھوں, جو جس کلچر کی ہم بات کر رہے ہیں, جب ملک نے کہا کہ یہ داتا صاحب کا میلہ بسنت, یہاں تو 10 میلے لگتے تھے, 10 میلے لگتے تھے اور 10 کے 10 بھرپور ہوتے تھے. ہر علاقے میں میلہ لگتا تھا. ہاں ہر علاقے میں میلہ چراغاں بچ گیا ہوا ہے, ہر چلا وہ ہوتا ہے, نہیں داتا صاحب کا بھی ہوتا ہے. لاہور میں ہر علاقے میں ایک مزار ہے اور ہر سال کے کسی نہ کسی حصے میں وہاں پہ میلہ لگا. لیکن اسما آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں بہت بڑا قصور ہمارے الیکشن کمیشن کا ہے یا ان اداروں کا ہے جنہوں نے ایک ماحول دینا تھا الیکشن کا, وہ نہیں دے سکے, جس میں لوگوں کو پارٹیسپیشن کا موقع ملتا اور بلا خوف و خطر ملتا. بالکل. دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام تھا نا فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا, اور یہ بحیثیت الیکشن کمیشن ان کی ذمہ داری بھی تھی, وہ جو اس طرح سے وہ پورا نہیں کر سکے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ بلے والے کیس میں اور جو سائفر کیس میں جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے کورٹ کے اندر کہا کہ یہ الیکشن کمیشن اتنا متعصب ہو گیا ہے کہ وہ ایک پارٹی کے پیچھے ہی لگتا ہے پڑ گیا ہے. اور مسرت ہلالی جو بلے والے کیس میں تھی, کچھ دنوں بعد انہوں نے بھی ریمارکس دیے کہ ایک پارٹی کے پیچھے الیکشن کمیشن کیوں ہاتھ دھو کے پڑ گیا. تو آپ جب دیکھیں الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پہ اگر وہی ججز فیصلے دے رہے ہیں اور وہی سوال بھی اٹھا رہے ہیں, تو بہت بڑے متنازع سوال ہم نے اٹھتے دیکھے اس الیکشن میں. لیکن الیکشن کمیشن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ان کی ایک ذمہ داری تھی انہوں نے جو پوری کرنی تھی اس طرح سے نہیں کی. لوگوں کو ایک سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینا تھا, وہ آپ نے نہیں دیا, آپ نے وہ ان کا حق چھین لیا. ایک جماعت اگر اپنا ڈیجیٹل جلسہ, زمین پہ وہ نہیں کر سکتے جلسہ, ایک ڈیجیٹل پہ جلسہ وہ کرتے ہیں, آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, پورے پاکستان کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ہماری جو انٹرنیٹ کی ٹریفک ہے اس پہ ہماری اکانومی بھی چل رہی ہے, ہمارا بزنس بھی اس پہ چل رہا ہے. مفروروں نے خطاب کیا, اربوں میں اس پہ مفروروں نے خطاب چلے, اگر 2-4 مفروروں نے کیا ہوگا وہ آپ کی اس میں رینج میں ہوتے ہیں, لیکن آپ بہرحال ان مفروروں سموسے بہت اچھے ہیں, میں نے یہ کہنا مفروروں کے علاوہ ہزاروں لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں جو اس میں شرکت کرتے ہیں, مطلب جلسے میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. آپ نے وہ زمین بھی چھین لی, آپ نے میرا پیارا نوخیز جو کہہ رہا ہے کہ مفروروں نے خطاب کیا, تو یہ تو ہماری خوبصورتی ہے کہ ہم تو 19 سال کے ملزموں کو براہ راست خطاب کا دے دیتے ہیں جو مجرم ہے, مفرور نہیں ہے. تو اس پہ ذرا میں نے کہا بالکل آپ سے ضرور جواب لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.